नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आले इमरान आयत नंबर 153 तक हमने तफसीर मुकम्मल कर ली है। पिछली आयत में ये बतलाया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि जब तुम अफरा तफरी की हालत में भागे जा रहे थे और किसी को मुड़कर नहीं देखते थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमात में खड़े होकर जो तुम्हारे पीछे साबित कदम रही थी तुम्हें पुकार रहे थे, फिर उसने तुम्हें गम पर गम दिया। ठीक है, गम पर गम दिया। ये नसीहत व तरबियत थी ताकि तुम इस पर जो तुम्हारे हाथ से जाता रहा और इस मुसीबत पर जो तुम पर आ पड़ी थी रंज ना करो, और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। अल्लाह खबीरुम बिमा तामलून तक यहाँ तक हमने मुकम्मल कर लिया। अब यहाँ से आगे देखिए, सुम्मा अनजला अलैकुम, फिर उसने नाजिल किया तुम पर, मिम बादिल गम्मी, गम के बाद, अमनतन, अमन के तौर पर, अमन के तौर पर क्या नाजिल किया, नुआसन, गुनूदगी की सूरत में। यगशा, यगशा ढांप लेने को कहते हैं, जो छा गई। किस पर छा गई, ढांप लिया एक जमात को, तौइफतन, जमात को, मिनकुम, तुम में से। तर्जमा फिर देखे, फिर उसने गम के बाद तुम पर तस्कीन के लिए गुनूदगी की सूरत में अमान उतारी जो तुम में से एक जमात पर छा गई। वताइफतुन कद अहम्मतुम अनफुसुहुम यजून, वताइफतुन, अब ये दूसरे ग्रोह की बात हो रही है, और एक ग्रोह को यानी जो मुनाफिकीन का था सिर्फ अपनी जानों की फिक्र पड़ी हुई थी। वताइफतुन कद अहम्मतुहुम अनफुसुहुम, उन्हें सिर्फ अपनी जानों की फिक्र पड़ी हुई थी। वो अल्लाह के साथ, अभी आगे देखें, यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरल हक़्क़ि ज़न्ना, गैरल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिय्यति, यज़ुन्नून बिल्लाहि, अल्लाह ताला के साथ वो नाहक गुमान करते थे जो महज जाहिलियत के गुमान थे। ठीक है, यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरल हक़्क़ि, अल्लाह के साथ नाहक जो है गुमान करते थे, यानी बदगुमानी करते थे अल्लाह के ताल्लुक से। जन्नल जाहिलियती, जाहिल जमाना है जाहिलियत के जैसे उनके गुमान होते थे वैसे। और वो क्या गुमान थे कि ये एतकाद रखना कि उनके नबी कत्ल कर दिए जाएंगे या फिर उनकी मदद नहीं की जाएगी। ये बदगुमानियां अल्लाह ताला के साथ मुनाफिकों की थी। ठीक है, अब इसके अंदर इसमें क्या खुसूसियत है, अल्लाह ने फरमाया कि हमने यौम उहद के दिन, इसको यौमुल तकल जमआन भी कहते हैं, यानी दो ग्रोहों का आपस में टकराने का दिन। ठीक है, तो इस दिन अल्लाह ताला ने मोमिनों को मुनाफिकों से अलग करने के लिए नींद उतारी, गुनूदगी तारी कर दी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये नींद का उतरना ये अमन की अलामत है, क्योंकि आदमी जंग की हालत में, खौफ की हालत में होता है। ठीक है ना, खौफ की हालत में होता है, तो खौफ की हालत में उसे नींद नहीं आती। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन मुसलमानों पर नींद तारी हो गई। और तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुसलमानों पर उस दिन नींद नींद ने मुसलमानों को ढांप लिया, और हम में से एक शख्स तलवार उठाता था और नींद के गलबे की वजह से उससे तलवार उसके हाथों से छूट जाती थी। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ऊपर बतौर नियामत और अमन के उन तमाम पर नींद को तारी कर दिया। और जो मुनाफिकीन थे वो घबराहट में मुब्तला थे, उन्हें नींद नहीं आई। मुनाफिकों पर अल्लाह ताला ने नींद तारी नहीं की, वो घबराहट में रात भर तड़पते रहे कि कब कुफार हमला करेंगे और कब हम मारे जाएंगे। तो ये सारी चीजों की वजह से, ये इसलिए था ताकि अल्लाह मोमिनों को, मुसलमानों को जो है मुनाफिकों से सेपरेट कर दे। तो जो सो गए, जिन पर नींद तारी हो गई, वो तमाम मोमिनीन थे, और जो ना सोए
وہ منافقین تھے اور وہ گھبراہٹ میں ہی مبتلا ہوتے رہے، اور ان کا یہ بدگمانی تھی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ مدد نہ فرمائے اور جو ہے ان کے نبی قتل کر دیے جائیں، لیکن ایسا معاملہ نہیں تھا۔ خود نیند کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن کا نازل ہونا تھا، تو یہی اللہ نے فرمایا ثم انزل علیکم، پھر اس کے بعد ہم نے نازل کیا، اس نے نازل کیا تم پر من بعد الغم، اس غم کے، کیونکہ تم پر جو غم طاری تھے آلریڈی، تو مقام ال اسود یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر اترے تھے، تو اس موقع پر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر امن کو جو ہے طاری کر دیا، نیند کو طاری کر دیا امن کے طور پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی۔ آگے دیں، یقولون، اب وہ کیا کہتے تھے منافق؟ یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کیا اس کام میں ہمارے لیے بھی کچھ اختیار ہے، یعنی ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں، ایسا سمجھتے تھے۔ کس اعتبار سے؟ کہ جو جو مدد کا وعدہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ان سے، تو اس معاملے میں تو ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہ کہتے تھے۔ تو قل، آپ فرما دیجئے لہم ان سے کہ قل ان الامر کلہ للہ، تمام کا تمام اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ فرما دے کہ سب کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یخفون فی انفسہم، یخفون، وہ چھپاتے ہیں، خفیہ سے لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ یخفون فی انفسہم، وہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپائے ہوئے ہیں، ما لا تبدون لکا، جو وہ ظاہر نہیں کرتے تمہارے اوپر، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ تلوار کے ڈر کی وجہ سے یہ لوگ دلوں میں، منافقین جو ہے، طرح طرح کے کفریہ عقائد چھپا کر رکھے ہوئے ہیں اور بدگمانیاں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، اللہ ان سے باخبر ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے ظاہر نہیں کرتے تلوار کے ڈر کی وجہ سے۔ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں کہ لو کان من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کیا کہہ رہے تھے وہ لوگ؟ کہ اگر اس کام میں کچھ ہمارا اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے۔ قل، آپ فرما دیجئے کہ لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم تمہارے گھروں میں بھی ہوتے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے تمہارے اوپر تقدیر میں لکھ دیا ہوتا کہ تم نے مارے جانا ہے یا قتل کیے جانا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو کیا ہوتا؟ تب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، یعنی اللہ نے اگر ان کی تقدیر میں یہ لکھ دیا تھا کہ انہوں نے قتل ہونا ہے تو یہ جنگ کے لیے نہ بھی آتے، تو جیسے ہی ان کا وقت ہو جاتا موت کا اور ان کے نصیب میں قتل ہوتا تو اپنے گھروں سے خود بخود نکل آتے اس میدان میں اور ضرور قتل کیے جاتے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا، ہمارے بس میں ہوتا تو ہم پیچھے رہ جاتے اور جنگ کے میدان میں نہیں آتے، جب جنگ کے میدان میں نہیں آتے تو مارے بھی نہیں جاتے، قتل بھی نہیں ہوتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے تمہارا یہ اس طرح یہ تم کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ موت اللہ کے اختیار میں ہے، جب اس نے لکھ دیا تو تم نے پھر جہاں بھی ہو موت تم کو آ کر ہی رہے گی، بلکہ جس مقام پر اللہ نے موت لکھی ہے تم اس مقام پر پہنچو گے۔ یہ فرما رہا ہے لبارز الذین کتبا، کہ لبارزہ کا معنی خرجہ، تو وہ نکل پڑتے، الذین کتبا، جن کے لیے لکھ دیا گیا، یعنی تقدیر میں لکھ دیا گیا، علیہم القتل، کہ ان کے نصیب میں قتل لکھ دیا گیا، الی مضاجعہم، ان کی جگہوں پر، ٹھیک ہے؟ تو مضجع اس کی جمع ہے مضاجع، یعنی کہ جس مقام جگہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹھنے کھڑے ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں، تو اب ان مقامات پر نکل آتے، یہ فرمایا اللہ نے وَلِيَبْتَلِيَ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ تعالیٰ اسے آزمائے، وَلِيُمَحِّصَ،
युमहिस बमाना युमय्यिज, सेपरेट करना, खालिज कर देना, छांट देना, ठीक है। वलियुमहिसा मा फी कुलूबिकुम वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, और जो वसवसे तुम्हारे दिलों में है उन्हें खूब साफ कर दे, यानी छांट दे, दूर कर दे। जो वसवसे तुम्हारे दिलों में है उन्हें निकालने के लिए अल्लाह ताला ने ऐसा किया। वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, और अल्लाह ताला सीनों की बातों से खूब जानता है, खूब जानता है। इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम, बेशक जो लोग तुम में से उस दिन भाग खड़े हुए। तवल्लौ या तवल्लौ का माना होता है पीठ फेर जाना, भाग जाना, ठीक है। यानी किताल से, जंग के मैदान से जो लोग भाग गए। यौमल तकल जमआन, यानी वो दिन जिस दिन मुसलमान और कुफ्फार यौम उहद के दिन जमा हुए थे, ठीक है। वहुमुल मुस्लिमून इल्ला इथना अशरा रजुलन, और उस दिन सिर्फ 12 अफराद बच गए थे। यानी कि जब भगदड़ मच गई तो मुसलमान भी जो है भागने लग गए थे, तो सिर्फ 12 अफराद बच गए थे, अशरा मुबशरा में से थे। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, कल मैंने जिनके नाम जिक्र किए, ये 12 अफराद जो है वहां पर मौजूद थे। तो फरमाया जा रहा है कि इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम, यानी तुम, बेशक वो लोग जो तुम में से भाग खड़े हुए थे, यौमल तकल जमआन, यानी कि ग़ज़वा उहद के दिन। इन्नमस तज़ल्लहुम, इन्नमस तज़ल्लहुमुश शैतानु, के तो महज, तो उन्हें महज शैतान ने फुसला दिया था। इस तज़ल्ला का माना होता है अज़ल्लहुम, जो चूक देना या फिर फुसला देना, ये माना होता है। तो शैतान ने उन्हें लग़ज़िश दे दी थी, शैतान ने उन्हें फुसलाया था, यानी कि वसवसा डाल दिया था, और वो घबराहट में क्या हो गए, भाग खड़े हुए थे। बिबाअज़ि मा कसबू, उनके किसी अमल के बाइस जिसके वो मुर्तकिब हो गए थे। वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, और बेशक अल्लाह ने उन्हें माफ़ फरमा दिया। इन्नल्लाह गफूरुन हलीम, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, हलीम है, हिल्म वाला। हिल्म किसे कहते हैं? ला युअज्जलु अलल उसात, जो अजाब पर फौरन गिरफ्त नहीं करता, गुनाहों की जल्दी पकड़ नहीं करता, यानी कि मोहल्लत देता है। जैसी तुमने गुनाह किया फौरन सजा दे दे, अल्लाह ऐसा नहीं करता, बल्कि अल्लाह हलीम है। तो तुम मैदान के जंग से भाग खड़े हुए, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने तुम्हें मोहल्लत दी, तुमने तौबा की और अल्लाह ताला ने तुम्हें मुआफ कर दिया, क्योंकि अल्लाह हलीम है, अल्लाह ने अजाब नहीं उतारा, ठीक है ना। तो ये बड़ी बात है। आगे देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तकूनु कल्लज़ीना कफरू, काफिरों की तरह ना हो जाना। वक़ालू लिइख्वानिहिम, उन काफिरों से मुराद कौन है? मुनाफिकीन मुराद है। यानी ए ईमान वालो, तुम इन काफिरों की तरह ना हो जाओ। काफिर क्यों कहा? क्योंकि मुनाफिक काफिर ही होता है, लेकिन अपने आप को मुसलमान बतलाता है। तो तुम उन मुनाफिकों की तरह ना हो जाना कि जिन्होंने ये कहा, वक़ालू लिइख्वानिहिम, जिन्होंने अपने भाइयों के बारे में वो लोग ये कहते थे। इद्दरबु, दरबा का माना होता है सफर करना, ठीक है। दरबा के कई माना होते हैं। इद्दरबु फिल अर्ज, जब उसका दरबु के साथ सिला अल अर्ज आ जाए, ठीक है। दरबु फिल अर्ज, यानी जमीन में मारना, इसका मतलब जमीन में सफर करना। इद्दरबु फिल अर्ज, जब उन्होंने जमीन में सफर किया, यानी कि वो ये कहते थे जो कहीं सफर पे गए हों, औ कानु गुज़न, या जिहाद कर रहे हो, गजवे में हो, ठीक है। ये गुज़न जमा है गाजिन की, तो वो कत्ल कर दिए गए। लव कानु इंदना, अगर वो हमारे पास होते, माँ मातू, तो वो नहीं मरते। ये माँ नफी के लिए है, फेले माजी मातू, ठीक है, वो मर गए। तो मर गए से मुराद कत्ल, कत्ल होना। तो माँ मातू, तो वो नहीं मरते, वमा कुतिलु, और ना ही कत्ल किए जाते। तो वो क्या कह रहे थे अपने भाइयों के बारे में, जो कहीं सफर पे गए हों या जिहाद कर रहे हो और वो वहां मर जाए, कि अगर वो हमारे पास होते, यानी अगर हम हमारे साथ होते, तो ना वो मरते ना कत्ल किए जाते, ठीक है। तो अल्लाह फरमाता है, ये इस तरह का उनका कौल था। लियजअलल्लाहु ज़ालिका, लियजअलल्लाहु
ذالک حسرتن فی قلوبہم، اور تاکہ اللہ اس گمان کو ان کے دلوں میں حسرت بنائے رکھے۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے سے مراد فلا یمنع عن الموت القعود، یعنی کہ تمہارا ٹھہرے رہنا، کسی کے پاس جا کے چھپ کر بیٹھ جانا، یہ موت کو منع نہیں کر سکتا، موت کو روک نہیں سکتا۔ تو اس طرح کے تم کفریہ جملے نہ بولا کرو، اے مومنو تم ان منافقوں کے جیسے نہ بن جانا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور علم بھی رکھتا ہے، اور اس کے اوپر اجر بھی ویسا ہی دے گا۔ وَلَئِن لام قسم ہے، یہاں دیکھیں، وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ، ٹھیک ہے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی جہاد میں، سبیل اللہ اللہ کی راہ میں سے مراد جہاد میں، اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ، او متتم، یا تمہیں موت آ جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ مغفرت ہے، وَرَحْمَةٌ، اور کیا ہے؟ رحمت ہے۔ ٹھیک ہے، وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ، اور یہ مغفرت اور رحمت اس مال و متاع سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مومنو، اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو یا تمہیں موت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کیا ہوگی؟ مغفرت ہوگی، پوری کی پورے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمت بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو خیر مما تجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ یعنی ابھی دیکھیں، عبادت انسان جو ہے نا تین وجوہات کی وجہ سے کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی ہو سکتا ہے اللہ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے عبادت کرے، تو اس کا ذکر اللہ نے فرمایا لَمَغْفِرَةٌ، تو اس کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے۔ یا پھر آدمی جنت کے حصول کی طلب میں جو ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ رحمتن، فرمایا اس کے لیے رحمت ہے۔ ٹھیک ہے، یا پھر وہ صرف محض اللہ تعالی کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا خیر مما تجمعون، یعنی جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں ان سب سے بہتر ہے، وہ صرف دنیا کے ساری نعمتوں سے کیا ہے؟ وہ بہتر ہے۔ تو یہ تین قسم کے لوگوں کا اس میں تذکرہ کا اشارہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، وَلَئِن لام قسم، دوبارہ وَلَئِن، اور اگر متتم، تم مر گئے، او قتلتم، یا جہاد میں قتل کر دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو کیا ہونے والا ہے؟ کہ تم سب اللہ ہی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ حشر کیا جانا کا مطلب جمع کیا جانا، تحشرون، تو تم سب جمع کیے جاؤ گے، الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو تم سب اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے آخرت میں، اور تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو دونوں صورتوں میں تم نے مرنا ہے، ایسے ہی تم کو ہو سکتا ہے نیچرل موت آ جائے، یا تو پھر تمہارے پاس آپشن یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لڑتے مرتے جو ہے شہید ہو جاؤ، تو اگر شہید ہو گئے تو تمہارے لیے جزا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اس میں ما زائدہ ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پس اللہ کی کیسی رحمت ہے، من اللہ، لنتا، لنتا کا مطلب نرم طبع ہونا، لین کہتے ہیں کسی چیز کے نرم ہونے کو۔ لنتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نرم طبع ہے، یعنی کہ آپ کی طبیعت جو ہے نرم مزاجی ہے، آپ کے اندر آپ سخت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے لنتا لہم، آپ ان کے لیے نرم طبیعت والے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، تندخو کو کہتے ہیں، یعنی کہ سخت دل۔ ٹھیک ہے، غلیظ القلب، سخت دل، تو وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غلیظ القلب، یعنی اگر آپ کے اخلاق معاذ اللہ برے ہوتے، تند مزاج کے ہوتے آپ،
اور آپ کا دل سخت ہوتا تو فرمایا لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو وہ لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے. لَنْفَضُّوا ای تفرقوا، دور ہو جانا، علیحدہ ہو جانا، من حولک، آپ کے اطراف سے. یعنی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نرم مزاج، خوش اخلاق بنایا. اگر بد اخلاق ہوتے اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ جو صحابہ ہیں اور جو دوسرے منافقین ہیں، یہ آپ کے گرد جمع بھی نہیں ہوتے، دور چلے جاتے، دور بھاگ جاتے. تو فرمایا فاعف عنہم، تو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں، یعنی آپ بھی ان کو کیا کریں، معاف کر دیں. یعنی جو ان کی کوتاہی ہوئی میدان جنگ میں ان کے بھاگنے کی وجہ سے، تو آپ ان کو پنش نہ کریں، آپ ان کو کیا کریں، معاف کر دیں. ٹھیک ہے. واستغفر لہم، اور ان کے لیے کیا کریں، استغفار کریں. دیکھیں، آپ ان کے لیے بخشش مانگے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب استغفار کرتے تھے تو ان کا استغفار کا ایک مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ امت کے لیے استغفار کرتے تھے، کیونکہ نبی تو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، نبی تو گناہ کرتا ہی نہیں، تو نبی پھر استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ استغفار اپنی امت کے لیے کیا کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نبی ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں اور ہم خود کے لیے استغفار نہیں کرتے. تو فرمایا آپ انہیں معاف کریں، فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کر دیں، درگزر فرمائے جو انہوں نے یوم احد کے دن کیا. واستغفر لہم، اور پھر ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے تم کیا کریں، آپ استغفار کریں. اب آپ اندازہ لگائیں، سردار الانبیاء اگر امت کے لیے استغفار کی دعا کریں تو کیا ان کی استغفار کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا؟ نبی تو مستجاب الدعوات ہوتا ہے، یعنی کہ جب تک ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے آپ دعا فرما دیں، آپ کی دعا کی برکت سے ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. پھر آگے ان سے معاملہ آگے کیسے رویہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ کسی سے کوئی دھوکہ کھاتے ہیں یا غلطی دیکھتے ہیں تو آدمی اگر اسے معاف بھی کر دے نا، پھر آئندہ دوبارہ اس کے ساتھ مل جل کر جو ہے دوسرے معاملے کرنا پسند نہیں کرتا ہے نا، تو اس کو پرانی یاد آتی ہے. تو فرمایا ایسا نہ کریں، آپ انہیں معاف کر دیں، اپنی جانب سے معاف کر دیں. دوسرا، ان کے لیے استغفار کریں تاکہ اللہ بھی انہیں معاف کر دے. پہلے آپ معاف کریں، پھر آپ استغفار کریں تاکہ اللہ ان کو معاف کر دے. جب یہ دونوں معافیاں مل جائیں گی اس کے بعد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پھر آپ ان کے ساتھ کیا کریں، اپنے کاموں میں، اہم کاموں میں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ کے جو اہم کام ہوتے ہیں تو اس میں ان سے مشورہ کیا کریں. ٹھیک ہے، مشورہ کیا کریں، یعنی جنگ کے معاملے میں وغیرہ جو بھی اہم معاملات ہوتے ہیں تو اس میں مشورہ کیا کریں. تو یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشورہ لینے سے غنی ہے، بے نیاز ہے، یعنی ان کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ نے کتاب اللہ میں کیا کیا ہے، مشورہ لینے کا حکم دیا ہے تاکہ برکت ہو. ٹھیک ہے، تاکہ امت میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاری ہو. حضور کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان اہم معاملات میں، جو ہے ریاستی معاملات میں کیا کرتے تھے، صحابہ کو جمع کرتے تھے اور ان سے مشورہ لیا کرتے تھے. تو مشورہ کرنے میں برکت ہے، اور احادیث میں اس کی بڑی تعریف آتی ہے کہ جو شخص مشورہ کرتا ہے تو اللہ اس کے مشورے کی برکت سے اس کے کام کو بہتر بنا دیتا ہے، اور جو مشورہ نہیں کرتا تو اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اسی طرح یہ مشورہ اگر اللہ کی طرف سے ہو، اللہ سے مشورہ کرنا چاہے تو استخارہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ پھر عام مومنین سے جو آپ ڈسکس کر کے کوئی رزلٹ نکالیں گے تو یہ سے مشورہ اور مشورہ گروپ ڈسکشن کے بعد الٹیمیٹ رزلٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آدمی ایک طرح سے سوچتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے کچھ اینگل مس کر دیے ہوں، تو جب ان کے دوسرے لوگوں کے نظریات کو بھی ہم سمجھیں گے دوسرے اینگل سے تو ہمارا جو ڈیسیزن میکنگ ہوتا ہے وہ بہت سٹرونگ ہوگا. ٹھیک ہے، تو ڈیسیزن جو گروپ ڈیسیزنز آر بیٹر دین انڈیویجول ڈیسیزنز. ٹھیک ہے، تو یہ مینجمنٹ میں بھی پڑھاتے ہیں. تو اسی لیے گروپ ڈسکشن از ویری امپورٹنٹ اسکل. ٹھیک ہے، تو اللہ فرما رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپ گروپ ڈسکشن کیا کریں، مشورہ کیا کریں. ٹھیک ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ
ارادہ کر لے، پختہ ارادہ کر لے، یعنی مشورہ تو آپ کریں گے لیکن الٹیمیٹ فائنل ڈیسیژن آپ کا ہونا چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ اس مشورے کے بعد پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ پر آپ توکل کر لیں، یعنی کہ یہ مشورے سے اللہ تمہیں آپ کو فائدہ دے گا، اس پر آپ نے توکل کر لینا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے، فلا غالب لکم، تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ جیسا کہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمنوں پر مدد کی تھی، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، بمانا یترککم، کہ اگر اور اللہ تمہیں چھوڑ دے، جیسے کہ یوم احد کے دن چھوڑ دیا تھا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد، یعنی اللہ اگر مدد نہ کرنا چاہے تو تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں مؤمنین، ٹھیک ہے؟ تو مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو وَنَزَلَتْ لَمَّا فُقِدَتْ قَطِيفَةُ حَمْرَاءُ يَوْمَ أَحَدٍ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَعَلَّ النَّبِيَّ أَخَذَهَا۔ اب یہاں سے جو اگلی آیت آ رہی ہے، اس کی شان نزول یہ ہے کہ جو مال غنیمت کا جو سامان آیا تھا اس میں ایک سرخ دھاری دار چادر تھی، تو بعض لوگوں کو یہ لگا، وہ مسنگ نظر آئی۔ مال غنیمت کا جب سارا سامان جمع کر دیا، باؤنٹی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنگ ہونے کے بعد کفار جس مال کو چھوڑ کر بھاگ جائیں تو فتح کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے تو اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو مال غنیمت میں جو سامان آیا تھا، جو جمع کیا گیا، اور وہ بعد میں مجاہدین میں برابر برابر تقسیم کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک سرخ رنگ کی چادر تھی، سرخ دھاری دار چادر تھی، ان میں وہ مسنگ نظر آئی، ٹھیک ہے؟ تو بعضوں نے یہ گمان کیا کہ شاید نبی علیہ السلام نے وہ اپنے لیے رکھ لیا، انہیں پسند آ گئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کہ اور کسی نبی کی نسبت یہ گمان ہی ممکن نہیں کہ وہ کچھ چھپائے گا، أَن يَغُلَّ، کہ مال غنیمت میں سے وہ کیا کرے، چھپا دے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت خطرناک بات ہے، مال غنیمت میں سے سامان کا چرانا یہ بھی گناہ ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ نبی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے، تو نبی کی طرف یہ نسبت کرنا، یہ گمان بھی کرنا، یہ خیال بھی اگر تم کو آتا ہے تو تم کیا کرنا چاہیے، اس پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ لِنَبِيٍّ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کہ کسی نبی کی نسبت یہ گمان کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ چھپائے گا۔ وَمَن يَغْلُلْ، اور جو کچھ چھپائے گا، اور اگر کسی نے چھپایا، یأتی بما غل یوم القیامہ، تو قیامت کے دن جو ہے اس سے وہ لانا پڑے گا، یعنی جو کوئی کسی کا حق چھپاتا ہے قیامت کے دن اسے کیا کرنا پڑے گا، وہ لے کر آنا پڑے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر اس کے بعد ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں، اگر کسی نے کسی کا مال چرایا ہے، یا دھوکے سے لیا ہے، یا غصب کر لیا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، پراپرٹی پر قبضہ کر لیا ہے، تو یا اسی طرح کے کوئی اور چیز ہے، چھوٹی موٹی چیز بھی ہوگی، تو فرمایا اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو قیامت کے دن اسے لے کر آنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ عطا کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہ عام شخص کے لیے بھی جائز نہیں ہے، تو پھر نبی کے لیے کیسے ممکن ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، بھلا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو گیا، كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا سزاور ہو، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو اندازہ لگائیں، نبی کی ذات تو وہ ہوتی ہے جو اللہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر چکا ہوتا ہے۔
اب جب وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو چکا ہے تو وہ اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا سزاور ہو؟ یعنی کہ جو مال غنیمت سے سامان کو اٹھا لے تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ کے غضب کا سزاور ہوگا، تو وہ اس طرح نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا تو ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہے۔ تو فرما ہم درجات عند اللہ، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے حضور ان کے مختلف درجات ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالی کی رضا کے طلبگار ہیں اور جن سے تو رضا کے طلبگار ہیں ان کے بھی درجات مختلف ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے عقاب یعنی کہ سزا کے حقدار ہیں ان کے بھی درجات مختلف ہیں، لیولز ہیں، ہر ایک کی سزا اس کے اعمال کے برابر دی جائے گی، سب کو ایک طرح کی سزا نہیں ہوگی۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جو شخص ہوگا جہنم میں جس کو سب سے ہلکا قسم کا عذاب ہوگا، اس کا عذاب یہ ہوگا کہ اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، جس کی شدت کی گرمی سے اس کا بھیجا کھولنے لگے گا۔ ہانڈی میں جس طرح پانی ابلتا ہے ویسے کھوپڑی کے اندر اس کا بھیجا ابلے گا، اور ناک اور کان سے وہ بھیجا باہر نکلے گا، اور وہ چیختا چلاتا جہنم میں پھرتا ہوگا، اور اسے لگے گا کہ پورے جہنم میں سب سے زیادہ عذاب، سخت ترین عذاب اسے ہی دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ تو اندازہ لگائیں پھر باقیوں کا کیا عذاب کا لیول ہوگا۔ تو اس لیے ڈرنا چاہیے اور اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ واللہ بصیر بما تعملون یعملون، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں کیا کیا؟ رسول کو بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے، یعنی عربوں کے اندر ایک رسول کو انہی میں سے، انہی کے قبیلے میں سے جو ہے انہی کی قوم میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے اوپر ہماری آیات کو تلاوت کرتا ہے، یعنی کہ قرآن کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا انسانوں کو، یہ احسان فرمایا کہ انسانوں میں سے ہی ایک نبی کو ان کے اندر بھیجا، ورنہ چاہتا تو وہ فرشتے کو بھی بھیج سکتا تھا، یا تو پھر کسی اجمی کو، غیر عربی کو جو ہے نبی بنا سکتا تھا، اور عرب اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ عرب جو ہے اپنے آپ کو عربی کہتے، باقیوں کو اجمی کہتے۔ عجم کا معنی ہوتا ہے گونگا، کیونکہ ان کی زبان جو ہے عربی فصیح اللسان تھی، یہ اپنی فصاحت اور بلاغت پہ بڑے ناز کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ریٹورک تھا، یہ ایلوکوینس تھا ان کا بات کرنے کا، تو یہ بہت ہی کمال درجے کا تھا، تو فخر کرتے تھے، اس لیے عرب اپنے آپ کو عربی، باقی سب کو اجمی کہتے تھے۔ عجم کا مطلب گونگے، یعنی ان کو بات کرنا ہی نہیں آتا گویا کہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے احسان فرمایا تم پر، تمہارے اندر تم میں سے ہی جو ہے ایک رسول کو بھیجا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی، ہماری قرآن کی آیت ان پر تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کے نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کے قلوب کو پاکیزہ کرتے ہیں، ایمان کے ذریعے ان کے دلوں کو اور گناہوں کو ان کے پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں اس کتاب قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں حکمت سکھاتے ہیں، یعنی کہ سنت سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن بھی سکھاتے ہیں اور سنت بھی سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یعنی حضور کی بعثت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، لفی ضلال مبین، تم جو ہے واضح گمراہی میں تھے۔ وہ سب کیا تھے؟ واضح گمراہی میں تھے، اوپن، مبین بین کو کہتے ہیں، یعنی کہ کلیئر کٹ، کھلی گمراہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں کتنی بڑی ہے بات ہے، تفسیر خازن وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، بے شمار نعمتیں، فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن اس میں سے کسی بھی نعمت کا اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا لوگوں پر، صرف ایک نعمت کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان جتلایا اور کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر۔ تو وہ نعمت کون سی تھی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے
احسان جتلایا، تو اندازہ لگائیں کہ نبی کی نزول یہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ نبی کا بھیجا جانا یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے ہماری نجات بھی ہونی ہے۔ اور یہ شرف بخشا کہ جس جنس سے، یعنی کہ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں میں سے اور عربوں میں سے جنہیں رسول بنایا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے جو ہے انہیں معافی فرمائے گا، جنت میں بھی ڈالے گا اگر اپنے اعمال کو یہ لوگ درست کریں گے۔ تو انہیں اپنے شرف کو سمجھنا چاہیے، اسی لیے انسان اشرف المخلوقات بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تمام مخلوقات میں اللہ نے شرف بخشا کہ ہمارے اندر جو ہے نبی کو بھیجا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مکلف مخلوق تو انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں، لیکن کوئی بھی نبی جو ہے جنات میں سے نہیں ہوا، تمام انبیاء جو ہے انسانوں میں سے آئے۔ تو کتنی شرف کی بات ہے، کتنے فخر کی بات ہے کہ انبیاء کو اللہ نے انسانوں میں سے بنایا، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ احسان جتلایا۔ تو اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے بھیجا ان میں رسول کو۔ تو یہ رسول کے بھیجے جانے، رسول کے ولادت کی بات رسول اللہ رب العزت نے قرآن میں اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ اسی لیے حضور کی ولادت کے وقت، یعنی میلاد النبی کے موقع پر حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا، ان کی سیرت کو بیان کرنا، تو یہ بالکل مطلوب چیز ہے اور پسندیدہ چیز ہے۔ خود اللہ تعالیٰ جو ہے حضور کی پیدائش کو جو ہے قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ احسان ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر اس نبی کو بھیجا، اور وہ کیا کرتے ہیں تمہارے لیے؟ اللہ کے قرآن کی آیتیں تلاوت بھی کرتے ہیں، تمہیں قرأت بھی سکھاتے ہیں، تمہارے نفوس کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، تمہیں تصوف بھی سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُوهُمُ الْكِتَابَ، تمہیں قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں، تمہیں فقہ بھی سکھاتے ہیں، وَالْحِکْمَةَ، اور اپنی سنت کی تعلیم دیتے ہیں، تمہیں حدیث بھی پڑھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تم کیا تھے؟ کھلی گمراہی میں تھے، ٹھیک ہے؟ تو بس یہاں پر ہمارا نصف ختم ہو جاتا ہے، چوتھا پارہ آدھا ختم ہو گیا آیت نمبر 164 پر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔